Allah is calling you. Allah is calling you. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम सूरह बकरा का रुकू नंबर 16 पढ़ेंगे। ये फर्स्ट पारा का लास्ट वाला रुकू है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वमन और कौन है यरगबु मुँह मोड़े अन मिल्लती मिल्लत से इब्राहीमा इब्राहीम की इल्ला मगर मन जिससे सफ़ीहा बेवकूफ़ बना लिया नफ्सहु खुद को वलकद और बिलाशुबा यकीनन हमने चुन लिया उसे फिद दुनिया दुनिया में व इन्नहु और बिलाशुबा वो फिल आखिरती आखिरत में लमीनस सालिहीन यकीनन सालिहीन में से होगा। और कौन है जो इब्राहीम की मिल्लत से मुँह मोड़े मगर वही जिसने खुद को बेवकूफ़ बना लिया हो। मिल्लती इब्राहीमा से मुराद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीक़ा है, यानी खालिस और वाज़े इस्लाम और अल्लाह ताला की फरमाबरदारी का तरीक़ा। सिर्फ़ वही शख्स हो सकता है जिसने अपने आप को जाहिल रखा और खसारे के सौदे में अपने आप को बेच डाला। वही होगा जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत से बेरग़बती इख्तियार करेगा। यानी इस आयत का मतलब ये है कि जो भी शख्स है अक्लमंद है, जो भी शऊर रखने वाला शख्स है, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो मिल्लत है उसके से रग़बत ज़रूर रखेगा। और जो यहूदी थे, यहूदी और नसारा, उन्होंने क्या किया था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत से बेरग़बती इख्तियार की थी और यहूदी और नसरानियत जैसी बिदात को शुरू कर लिया जो कि अल्लाह ताला की जानिब से बिल्कुल नहीं थी, और उन्होंने मिल्लत इब्राहीम को छोड़ दिया था। तो इस आयत का मतलब ये है कि इससे बड़ा अक्लमंद कोई नहीं है जो मिल्लत इब्राहीम में रग़बत रखता हो, यानी मिल्लत इब्राहीम को पसंद करता हो। हालांकि हमने इसे दुनिया में चुन लिया था, यानी अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुनिया के हालात के बारे में बताया है कि हमने उन्हें चुना था, इन्हें ऐसे अमाल की तौफ़ीक दी थी जिनकी बिना पे वो नेक लोगों में शुमार होते थे, और बिलाशुबा वो यकीनन आखिरत में सालिहीन में से होगा। और अल्लाह ताला ने यहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आखिरत की हालत के बारे में भी बताया है कि अल्लाह ताला ने आगाह किया है कि वो आखिरत में नेक लोगों में शामिल होंगे, उनके दर्जात बुलंद होंगे। इस जब काला कहा लहू उससे रब्बुहु उसके रब ने अस्लिम फरमाबरदार हो जा। काला उसने कहा अस्लम तू मैं फरमाबरदार हो गया ली रब्बिल आलमीन जहानों के रब का। जब इसके रब ने इससे कहा फरमाबरदार हो जा, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था फरमाबरदारी का, और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया था, अल्लाह ताला के हुक्म के सामने सर झुका दिया था। अस्लिम इस्लाम लाना, इस्लाम लाने का क्या मतलब है, यानी अपनी सोच, अपने ख़याल, अपने जज्बात, एहसासात, अपने अमल को मुकम्मल तौर पे हर तरह से अल्लाह ताला के हवाले कर देना, अल्लाह ताला की फरमाबरदार बन जाना। एक इंसान अल्लाह ताला का फरमाबरदार किस तरह बन सकता है? जब वो अल्लाह ताला को अपना मालिक, हाकिम, आका और माबूद मान लेता है, जब वो अपने आप को अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक ढाल लेता है, अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले कर देता है, फिर क्या होता है कि अल्लाह ताला उसको हिदायत देते हैं, और हिदायत के मुताबिक जब वो दुनिया की ज़िंदगी गुजारता है तो वह हकीकतन अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देता है अपने आप को, और इस तरह से वो अल्लाह ताला का फरमाबरदार हो जाता है। काला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, तो उसने कहा मैं जहानों के रब का फरमाबरदार हो गया। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ये अल्फाज हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा था ना, तो हुक्म दिया फरमाबरदारी का, तो उन्होंने कहा अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन मैं जहानों के बादशाह का फरमाबरदार हो गया। ववस्सा और वसीयत की बिहा इसकी इब्राहीम ने बनी ही अपने बेटों को व याकूब और याकूब ने या बनी या ए मेरे बेटो इन्ना यकीनन अल्लाह ताला ने अस्तफ़ा मुंतखब किया है लकुम तुम्हारे लिए अद्दीना दीन को फ़ला तमूतुन्ना तो हरगिज़ ना तुम मरना इल्ला मगर व अंतुम इस हाल में कि तुम मुस्लिमून फरमाबरदार हो।
اور اس کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی اور یعقوب نے بھی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو توحید کی وصیت دی تھی، اور پھر اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو کلمہ توحید کی وصیت کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو فرما بردار بننے کی وصیت کی تھی کہ تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو جانا، توحید کے بارے میں انہیں سکھایا تھا۔ کیا نصیحت کی تھی؟ اے میرے بیٹو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کیا ہے، تو ہرگز نہ تم مرنا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی، اور یہ وصیت جو ہے یہ ہر مسلمان کو اپنی اولاد کو کرنی چاہیے، لیکن ہم لوگ اپنے مال کی وصیت تو کرتے ہیں، دوسری بہت سی وصیتیں کرتے ہیں مرتے وقت، لیکن کبھی بھی کسی نے اپنے اولاد کو ایسی نصیحت نہیں کی ہوگی کہ تم جب مرنا تو اس حال میں مرنا کہ تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو، یعنی تم مسلمان مرنا، مومن مرنا، یہ نہ ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے دین سے پھر جاؤ میرے بعد۔ مجھے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو چنا ہے، اور اب تم نے اس دین کو قائم رکھنا ہے اور اسی شریعت پہ عمل کرنا ہے، اور اس دین کا جو رنگ ہے اس میں رنگ جاؤ، اور اسلام کے سوا کسی اور حالت میں تم پہ موت نہ آئے۔ دین سے کیا مراد ہے؟ دین سے مراد ہے زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین جو ہے وہ اسلام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 ہے۔ تو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ اس آیت سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اس انسان پہ یہ کیفیت طاری ہوتی ہے نا، تو وہ اس کے دل و دماغ پہ کیا بات چھائی ہوتی ہے، اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے مال کے بارے میں اپنی فکر ہوتی ہے اس کو، لیکن ان کے ذہن پہ کیا فکر تھی اور کیا بات چھائی ہوئی تھی، وہ دنیا کو چھوڑتے وقت بھی اسی فکر میں تھے کہ میں اولاد کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ان کو یہی تھا کہ میں اپنی اولاد جو ہے نا اس کو نصیحت کروں کہ وہ دین پہ قائم رہے۔ انہوں نے یہی کہا کہ اسلام کو لازم پکڑ لو اور اس کو کبھی نہیں چھوڑنا یہاں تک کہ تم وفات پا جاؤ۔ یا تم شہداء موجود اس جب حضر آئی یعقوب کو الموت موت، اس جب قالا اس نے کہا بنی ہی اپنے بیٹوں سے، ماں کس کی، تعبدون تم عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد، قالو انہوں نے کہا نعبدو ہم عبادت کریں گے، الہ کا آپ کے معبود کی، و الہ اور معبود کی، آبائی کا آپ کے آبا کے، ابراہیم کے، و اسماعیل اور اسماعیل کے، و اسحاق اور اسحاق کے، الہن معبود کی، واحدن ایک کی، و نحن اور ہم لہو اسی کے لیے، مسلمون فرما بردار ہیں۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے کہ یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے کہ یعقوب نے جس دن وفات پائی اس دن یہودیت کی وصیت کی تھی، تو اس پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت آئی؟ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی موت اور وصیت کے ذکر کرنے کی حکمت یہ ہے یہاں پہ کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام تھے نا ان کا نام اسرائیل تھا، اور انہی کی نسل جو تھے وہ بنی اسرائیل تھے، ان سے یہود کی گہری وابستگی تھی، اور ان کی موت کا معاملہ اور وصیت جو ہے یہاں پہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہود کو اندر سے ہلا دیا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے ہی پوچھا، اور نہ صرف یہودیوں سے بلکہ ہمیں بھی اس آیت میں بہت سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب ہم مرے تو اپنی اولاد کو کیسے کس حال میں خود مرے اور کس حال میں اپنی اولاد کو جو ہے چھوڑ کر جائیں۔ کیا تم موجود تھے، یہ ہم کیا کا مطلب یعنی سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تم سے کہا تھا کہ یہودیت جو ہے اس کو اپنا لو، تو اگر تو وہ یہ کہیں گے کہ نہیں ہم لوگ موجود نہیں تھے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن اگر وہ یہ کہیں گے کہ ہاں ہم موجود تھے وہاں پہ اور ہمیں پتہ کہ یہی کہا تھا تو پھر وہ جھوٹے ہیں، اور جھوٹ ایسے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ثابت بھی کیا ہے۔ اور وہ کیسے کیا؟ جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے، اپنے بیٹوں سے یہ عہد لیا تھا کہ تم نے میرے بعد جو ہے وہ عبادت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے، اور ثابت قدم رہنے کا عہد لیا تھا۔ اور آگے سے بیٹوں نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود کی، آپ کے آبا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ اور اس آیت سے یہ واضح ہے کہ ان کے بیٹوں نے اپنے دین کو پہچان لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے یہ بھی واضح کیا کہ یہودی جو تھے حضرت یعقوب کی وفات کے وقت وہاں پہ موجود نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بیٹوں کی خبر دی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہودیت کی نہیں بلکہ دین اسلام کی وصیت کی تھی، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔
اسلام کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو حوالے کر دینا، سپرد کر دینا۔ اسلام شعوری طور پہ قبول کیا جاتا ہے، اور عبادت میں جو ہے نا ہم لوگ اسلام اس طرح لاتے ہیں کہ ہم پوری طرح سے اپنا آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں اور عبادت کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کریں۔ عبادات جو ہیں وہ اسلام لانے کے بعد کے تقاضوں میں سے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پر جب ہم ایمان لیں گے اس کے بعد ہم کہیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اب اس آیت میں انہوں نے کہا کہ ہم اس کے فرما بردار ہیں، تو یہاں پہ انہوں نے توحید کو اور عمل کو جمع کر لیا۔ دل کا وہ امتن ایک امت تھی، قد یقیناً خلط گزر گئی، لہا اس کے لیے ہے، ماں جو کچھ کسبت اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے ہے، ماں جو کچھ کسبتم تم نے کمایا، ولا اور نہیں، تسألون تم سے پوچھا جائے گا، عما اس کے بارے میں جو کانوا وہ تھے، یعملون وہ کیا کرتے۔ وہ ایک امت تھی جو یقیناً گزر گئی، اس سے مراد انبیاء علیہ السلام کی جماعت اور ان کے اولاد کی جماعت ہے۔ جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے لیے ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہر آدمی جو کچھ بھی عمل کرتا ہے نا اس کا ذاتی عمل ہے، اور اسی کی بنیاد پہ جو ہے اس کو اجر ملے گا، کسی دوسرے کا عمل جو ہے نا اس کی بنیاد پہ اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جیسے کہ عیسائی جو تھے وہ یہ سمجھتے ہوتے تھے کہ جیسے پچھلی قومیں جو تھی نا ان کے گناہ جو ہیں وہ اگلی نسلوں میں منتقل ہو جاتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا، گناہ جو ہے اگلی نسلوں میں منتقل نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو بزرگوں کی نیکیاں ہوتی ہیں، ہمارے بڑوں کی جو نیکیاں کی ہوئی ہیں نا، جو ثواب ہے تو وہ بھی ہماری آنے والی نسلوں کو ملتا رہے گا، لیکن جبکہ نیکیاں اور گناہ جو ہے وہ وراثت میں نہیں ملتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان نے جو کچھ بھی کام اسے ملنا ہے نا وہ اس کے اپنے ذاتی عمل کی وجہ سے ہی ملنا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اور عمل کرے اور اس کا اجر جو ہے وہ کسی اور کو ملنا شروع ہو جائے، کسی دوسرے کے عمل اس پر اثر انداز نہیں ہونے والے۔ ہر شخص کا عمل جو ہے وہ اس کا اپنا عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی سے اسے جزا دے گا، اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی اس آیت سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر شخص جو ہے اس کا اپنا عمل ہے، وہ اپنے عمل کا ذمہ دار خود ہے، کوئی دوسرا جو ہے اس کے لیے جواب دہ نہیں ہے، یا اس سے گناہوں کا جو سزا ہے کسی دوسرے شخص کو نہیں مل سکتی ہے۔ جس نے جو کیا اس کو اسی عمل کا اجر ملے گا، اسی عمل کی جزا ملے گی۔ ہر شخص کو اس کا ایمان اور تقویٰ کام آئے گا، اور یہ اس خوش فہمی میں رہنا کہ ہم لوگ وہ جو ہے ہم لوگ اس فلاں کی اولاد ہے تو ہم لوگ جو ہے درست طریقے پہ ہیں تو ہم لوگوں کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح یہودی سوچتے تھے کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں تو ہم تو بالکل ٹھیک طریقے پہ ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے عمل کرنے کی، ہمیں تو ایسی نیکیاں مل رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس چیز کی نفی کی ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اپنے حالات جو ہے نا ان پہ غور کرو اور دیکھو کہ تمہارا عمل کیا ہے، کیونکہ تمہارے عمل کے مطابق ہی تمہیں جزا سزا ملے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ is calling you to say His name. Allah is calling you to come home again. Allah is calling